Assalamu alaikum everyone. This is me Momna Technology Wali. I am 18 years old from Punjab Jhelum and a co-facilitator at Rehan School Online Academy. Welcome back to my channel. And अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोमना टेक्नोलॉजी वाली है और मैं जिला पंजाब से हूँ और आप सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और आज हम एक वालेकुम इंटरव्यू अस्सलाम। कंडक्ट करेंगे। जी, मिस फाइनेंस किस तरह से जा रहा है वो जानेंगे। ये फ्यूचर में आगे क्या करना चाहती हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इनसे जानेंगे, गपशप करेंगे बेसिकली। तो अस्सलाम वालेकुम मिस फरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि सब देखने वालों को पता चल जाए कि आप कौन हैं। जी, जी, ज़रूर। मेरा नाम फ़रा डिजिटल लिटरेसी वाली है। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैं मदर ऑफ़ 4 किड्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ और इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बैच 26 की मैं स्टूडेंट भी हूँ। जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा मिस, आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? कौन से शहर से हैं? बेसिकली मैं अटक से हूँ, लेकिन फ़िलहाल अब्बू हमारे आर्मी में थे, तो वो जगह-जगह जो है उनकी पोस्टिंग होती थी। तो लास्ट में जो जहाँ पे वो रिटायर हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद में हुए थे, तो अब मेरी रिहाइश इस्लामाबाद में। ठीक है। तो आप वो बता रहे हैं कि अब्बू आपके आर्मी में थे, तो वो यहाँ की शिफ्टिंग करनी पड़ती है कुछ मंथ्स के बाद या ईयर्स के बाद, तो वो डिफ़िकल्ट आपको लगता था या कुछ लोग एन्जॉय करते हैं कि हम न्यू प्लेस पे मूव हो रहे हैं, तो वहाँ पे न्यू लोग होंगे, या आपके लिए डिफ़िकल्ट होता था वहाँ पे अपना टाइम मैनेजमेंट करना एंड फिर दोबारा से न्यू स्टार्ट करना? नहीं चूँकि हम लोग छोटे-छोटे थे ना, स्कूल कॉलेज गोइंग थे। मैं आई थिंक बीएससी में कर रही थी जब मेरे अब्बू रिटायर हुए थे, तो उससे पहले एज थी सारे बहन-भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 बहन-भाई हैं हम लोग। सबसे बड़ी सिस्टर है, वही सबको लीड करती है, वही सब देखती थी। हम तो जब छोटे थे तो हमें तो मुश्किल नहीं होती थी, बड़ों को होती थी शिफ्टिंग वगैरह में, हम तो एन्जॉय करते थे सब कुछ। जी, ठीक। क्योंकि आपके लिए तो वो एक्सपीरियंस होता था, ऑफ कोर्स बड़ों के लिए तो काम बढ़ जाता होगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है ना एक जगह से दूसरी जगह सारा बिल्कुल, अपना सामान लेके जाना। ठीक है। जी, अच्छा, बिल्कुल अब ऐसे आप ही है। मुझे ये बताएँ हर कि हर 2 साल बाद बिल्कुल 2 साल के बाद शिफ्टिंग करना, सब कुछ उठा के एक जगह से दूसरी जगह जाना, नए माहौल में जाना। जी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपने एजुकेशन क्या की हुई है? और फिर रेहान स्कूल तक आप कैसे पहुँची? किस तरह आपको पता चला? तो वो सारा सफ़र बताएँ अपना थोड़ा-सा। जी, ज़रूर। मैंने बीएससी बीएड किया हुआ है। बीएससी मैंने की थी मैथ्स स्टैट फिज़िक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी से और बीएड भी मैंने अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी से किया था मैथ्स और फिज़िक्स में। और मेरा 3 साल का तजुर्बा है टीचिंग का और रेहान स्कूल से मेरे जो है ना वो जॉइनिंग तकरीबन 4-5 साल पहले हुई थी। मतलब मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बच्चे थे उस टाइम पे, उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया। मतलब मैं अ, डिग्री वगैरह तो थी मेरे पास, ग्रेजुएशन मैंने किया था, लेकिन मुझे ये डिजिटल चीज़ों के बारे में, लैपटॉप के बारे में, मोबाइल पे जीमेल बनाना, फेसबुक आईडीज़ कुछ भी बनाना मतलब बिल्कुल ज़ीरो थी। मुझे इसमें किसी भी चीज़ की हाव-भाव नहीं थी। इवन आप इमेजिन करें कि मैं शादी के बाद 3 बच्चे थे मेरे और मुझे फ़ेसबुक की आईडी मेरे भाई ने बना के दी थी कि ये तुम लो। तो मुझे उसको बिल्कुल चलाना नहीं आता। फिर आहिस्ता-आहिस्ता शौक बढ़ा। फिर मैंने फ़ेसबुक पर ही रेहान साहब की वीडियोज़ देखी, जो उनका स्टार्टिंग में था, जब इन्होंने अपना स्कूल स्टार्ट किया था कराची में। रेहान इनक्यूबेटर के नाम से था। तो उसमें जो है वहाँ से मैंने देखा, वो मैंने ऑनलाइन कोर्स किया, इन्हीं के स्टूडेंट्स थे, अमीर पॉपकॉर्न वाला।
وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس تھا 1 منتھ کا آمنہ حماد، پھر میں نے ان سے کورس کیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے کورسز کیے جب بادشاہ سے، رضیہ دورانی سے. پھر میں نے ان کی آن لائن اکیڈمی اسٹارٹ ہوئی تھی 2023 میں. تیمور حسن صاحب انہوں نے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا، 6 مہینے کا فری لانسنگ کا کورس تھا. وہ میں نے اسٹارٹ کیا. بیسیکلی میرا یہی تھا کہ میں نے اس فاؤنڈیشن کے ساتھ، اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑنا تھا. ان کی طرف سے مجھے سرٹیفکیٹ ملے ان کے نام کا، باقی سب کی طرف سے تو مجھے مل چکے تھے، بٹ ریحان اسکول کے نام سے جو ہے نا مجھے ان کا سرٹیفکیٹ لینے کی میری خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ جڑوں. لیکن میری بدقسمتی کہہ لے، مائی بیڈ لک، کہ تیمور صاحب نے جو ہے وہ جب ہمارا لاسٹ منتھ چل رہا تھا، 5 مہینے پورے ہو گئے تھے، لاسٹ منتھ میں انہوں نے ریزائن کر دیا آن لائن اکیڈمی سے، ریحان اسکول سے، اور انہوں نے اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کر لیا تھا. تو پھر مجھے سرٹیفکیٹ تو مل گیا لیکن ان کے اسکول کے نام سے، ریحان اسکول سے نہیں ملا. اس کے بعد پھر میں نے اور بھی شارٹ کورسز کیے. پھر میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی میں کرتی رہی، گرافک ڈیزائننگ کی میں سروسز دیتی رہی 2-3 سال تک. اسٹارٹ میں فری میں کیا، پھر پیڈ کیا، پھر 1-2 ایجنسیز کے ساتھ کولیبوریشن کر کے میں ایز اے مارکیٹر کام کرتی رہی. لیکن پھر بیچ میں حالات کچھ ایسے ہے کہ مجھے بالکل اسٹاپ کرنا پڑا. لاسٹ ایئر بالکل سب کچھ کٹ آف ہو گیا. لیکن پھر میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے کہا کہ نہیں، سیکھا ہے تو پھر اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے. تو پھر میں نے دوبارہ سے، حالانکہ ابھی آپ کو بتاؤں، میں لاسٹ ایئر اکتوبر نومبر میں نے اسکول جوائن کیا تھا، دار ارقم اسکول. تو مجھے پتہ چلا کہ ریحان اسکول کی جو ریحان اسکول کی جو برانچ ہے، ایک اسلام آباد میں ہے، بھارا کوب میں. تو وہ میرے لیے یہاں سے جانا بہت مشکل تھا، بہت کافی ڈسٹینس کافی بنتا ہے. تو لیکن جب ان کی ایک برانچ یہاں پہ اڈیالہ میں کھلی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس برانچ کو جوائن کرنے کے لیے میں نے اپنے اسکول سے ریزائن کیا کہ میں نے ریحان اسکول جوائن کرنا ہے. میں نے اے آئی سیکھ کے اے آئی بچوں کو سکھانا ہے. جو ٹریڈیشنل ہماری پڑھائی ایجوکیشن چل رہی ہے، اس میں میرا انٹرسٹ نہیں تھا. حالانکہ بچے پڑھ رہے ہیں میرے، لیکن میرا انٹرسٹ نہیں ہے. ان فیوچر بچوں کو بھی اسی سائڈ پہ میں نے لے کر آنا. تو ہوا کچھ ایسے کہ جب میں نے وہاں سے ریزائن کر لیا تو یہاں پہ کچھ ایشوز ہو گئے بلڈنگ کے، کچھ لوکیشن کے، تو انہیں یہ اسکول بند کرنا پڑ گیا. تو میں پھر بہت پریشان رہی. میں نے کہا 3 مہینے میں کس طرح سے جو ہے یہ سب کچھ کروں کہ میں نے اسکول سے جاب بھی چھوڑ دی، یہاں بھی اسکول بند ہو گیا، تو میں اب کیا کروں گی. لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کیا. پھر یہ آن لائن کورسز، پھر میں نے وہ آسما بنت شاہین جو پرنسپل ہیں برانچ کی سے حساب سے ان کا، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر آپ کو آنا مشکل ہے تو آپ آن لائن جو ہے نا وہ کورس کر لیں. تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، اب میں پہلے آن لائن کورس کرتی ہوں، کیونکہ یہ آئی تھنک ہے رول ہے کہہ لیں یا کیا، کہ پہلے یہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام آپ کریں، اس کے بعد پھر آپ ایز اے فیسیلیٹیٹر اسکول جوائن کر سکتے. تو پھر میں نے یہ کورس اسٹارٹ کیا. جی ٹھیک ہے، کافی آپ کی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ، بیسٹ آف لک. ہاں، کیونکہ آپ آگے دیکھیں گی نا، ٹاسک وغیرہ کریں گی تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا. تو پھر مجھے خود ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ فزیکل سے جانے سے نا آن لائن زیادہ ایزی ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو وہ ڈسٹینس کا پرابلم نہیں ہوگا یا کسی چیز کا، کیونکہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے اپنی کلاس لے سکتی ہیں، تو وہ آپ کے لیے کافی زیادہ ایزی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جو اسکول جوائن کیا تھا ریحان اسکول کا تھوڑے ٹائم کے لیے، تو اس میں آپ نے ایز اے ٹیچنگ کے لیے جوائن کیا تھا یا وہاں سے آپ نے لرننگ کے لیے اپنے کسی کورس کے لیے اسکول کو جوائن کیا تھا؟ اس میں اسکول میں گئی تھی. آپ کو میں ایک چیز بتاتی ہوں، کافی پہلے ٹائم کے بعد ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرتی ہوں. جب ریحان صاحب نے کھولا تھا نا انکیوبیٹر کے نام سے، شاید آپ جانتی ہوں گی، 2022 میں اگست میں. تو اس ٹائم سے میں جب ان سے فالو کر رہی تھی نا، تو ان کی ساری ویڈیوز دیکھ کے بچوں کو سکھا رہے ہیں، کر رہے ہیں. نئی نئی برانچ تھی، تو میں نے ایک پوسٹ پہ ان کو میسج کیا تھا کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد میں بھی ایک برانچ کھولیں اپنی.
تو انہوں نے مجھے رپلائی کیا کہ بھائی ہم برانچز تو کھول سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس پڑھانے والے کوئی نہیں ہے، مطلب جو تعلیم ہم دینا چاہتے ہیں وہ پڑھانے کے لیے لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو میں نے کہا آپ اسٹارٹ کریں، ہم آپ کو جو ہے نا ہم پڑھا دیں گے آپ کے اسکول میں۔ لیکن وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کس چیز کی ضرورت تھی۔ تو جب اڈیالہ اسکول میں کھلا تو میرے یہی تھا کہ میں نے یہاں پہ جوائن کرنا ہے، اور زیادہ تر یہی کیا نام ہے اس کو جو آن لائن چیزیں سکھائی جاتی ہیں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، لنکڈ ان وغیرہ پہ، آپ نے کس طرح سے اپنی پرسنل برانڈنگ کرنی ہے، کس طرح سے کمیونیکیشن کرنی ہے، اور کس طرح سے آپ لرننگ سے ارننگ تک کا سفر کریں گے۔ تو اسکول بھی میں نے اسی لیے جوائن کیا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے میں ان کو سکھاؤں گی، کیونکہ مجھے کافی کچھ الحمد للہ کورسز کیے تو بہت ساری چیزیں پتہ تھی کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے اور سکھانا ہے، اس لیے میں نے جوائن کیا تھا۔ اوکے، انٹرسٹنگ۔ اچھا، آپ کا فیملی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیونکہ اس کے ریحان اسکول ہے نا، تو یہ ڈفرینٹ اسکول ہے اے آئی کا، اور سارا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ تو بے شک آپ اس طرح ان کو کور کر کے آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی فیملی کا آپ کو کیا رسپانس تھا؟ انہوں نے سپورٹ کیا یا انہوں نے بولا کہ نہیں جس اسکول کو آپ پہلے جوائن کر رہی ہیں اسی کو ہی کنٹینیو کریں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ اس معاملے میں میرے فیملی میں بہت مخالفت ہوئی میرے سے، کافی ٹائم، مطلب تقریباً۔ لیکن چونکہ کچھ غلط نہیں ہے، کچھ سیکھ رہی ہوں، نئی آنے والے اور نہیں، تھوڑا سا یہ بھی تھا فیملی کے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ نیو جو کسی نے پہلے نہ کیا ہو۔ تو اس لیے پھر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میں نے کہا نہیں میں نے یہ چیز کرنی ہے، اور آگے جو پلان ہے انشاءاللہ ان کو بھی میں نے پورا کرنا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آف کورس لوگ تو آئی تھنک بات کرتے ہی ہیں، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں تو باتیں تو ساتھ ہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اپنی امید رکھنی چاہیے، آپ کو اپنی سوچ پہ یقین ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ ڈیجیٹل لٹریسی والی اپنے نام کے ساتھ کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیونکہ بہت سارے نیمز ہوتے ہیں نا، تو اس لگانے کے پیچھے پرپز ہوتا ہے، تو آپ کو کیا لگا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ یہ لگانا ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا کویشچن ہے۔ میں چاہ رہی تھی کافی ٹائم سے کہ کوئی میرے سے یہ پوچھے کہ تم نے ڈیجیٹل لٹریسی والا کیوں لکھا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے ہو تو یہ سارا کچھ یہ کیوں لکھا۔ اصل میں میں نے ایک ٹیچر ٹریننگ کی ورک شاپ اور کینوا کی اور چیٹ جی پی ٹی کی ورک شاپ، اے بی سی والی ورک شاپس یہ چلتی تھی اس ٹائم پہ۔ سر امیر پاپ کارن والا صاحب سے اور مہرین ٹریننگ والی ہے جو ابھی اپنا آن لائن اسکول چلا رہی ہیں، ان سے میں نے ٹیچر ٹریننگ اسٹارٹ کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا والا یا والی لگائیں، تو مجھے اس ٹائم پہ یہی تھا کہ میں نے ڈیجیٹلی لٹریٹ کرنا ہے لوگوں کو، ڈیجیٹل لٹریسی میں اپنا نام لگایا۔ کس لیے؟ کیونکہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے، اسپیشلی جو ٹین ایج پہ جا رہی ہیں، انہوں نے اپنا بہت بہت ٹائم برباد کر رہے، یہ جسٹ اسکرولنگ میں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اور یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اپنا ٹائم اور اپنے جو ہے نا ایج اور سب چیزیں بہت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے پلان کیا کہ میں ڈیجیٹل لٹریسی والی کوشش کروں گی لوگوں کو کہ ڈیجیٹلی لٹریٹ کروں۔ آپ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس کام کے لیے میں نے جب اسٹارٹ کیا نا تو کافی سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا مجھے کہ آپ ہمیں بھی پڑھائیں۔ کچھ ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم لوگ نہیں پے نہیں کر سکتے، ہم فیس نہیں دے سکے، تو اس کے لیے پھر میں نے اپنی جیب میں خود ایکسپینس اٹھا کے ان کو 2-3 لوگوں کو میں نے کورس بھی کرایا کہ آپ اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے آپ پیسے نہیں دے سکتے میں آپ کو دے دیتی ہوں، لیکن کوشش کریں اور محنت کریں، رستے اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے اسٹارٹ کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن وہی بات ہے کہ جب تک انسان کا اپنا دل نہ ہو اندر سے تو باہر سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اندر سے ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس اچھا، اب آپ لیے میں مجھے نے یہ یہ نام بتائیں، رکھا۔
ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ ہے یہ بھی۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی روٹین کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ میرڈ ہیں، تو وہ گھر کو بھی سارا کس طرح مینیج کرتی ہیں، اینڈ اپنے ریحان اسکول کے لیے یا اپنے آپ کے لیے آپ کس طرح ٹائم نکالتی ہیں اور ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کرتی ہیں؟ جی، ٹائم تو فیملی میں بچوں کے ساتھ ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو موسٹلی میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو میں پہلے پورا کر لوں، پہلے وہ نمٹ جائے کام، تو میں جو فری ٹائم ہوتا ہے پھر میں اس کے لیے ٹائم نکال کے اور پھر میں نئی چیزیں سیکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے جیسا کہ ریحان اسکول یا ٹیچر ٹریننگ کا ٹاسک ابھی یہ اسٹارٹ کیا کلاسز، تو یہاں پہ ٹاسک آپ جو کر رہے ہیں تو یہ آپ کو ایزی لگ رہے ہیں یا ڈیفیکلٹ لگ رہے ہیں، یا کچھ ایسے موسٹلی ٹاسک ہوں گے جو کہ تو آپ کو آلریڈی پتہ ہوں گے، تو کون سا ایسا ٹاسک ہے جو آپ کو ابھی تک مشکل لگ رہا ہے کہ یہ آپ سے ایزیلی نہیں ہو رہا؟ ہاں جی، بہت اچھا کوشچن ہے۔ ابھی تک جتنے بھی ٹاسک ہیں ان سب میں جو سب سے مشکل ٹاسک لگا ہے وہ یہ انٹرویو لینے والا ہی لگا ہے۔ باقی ٹاسک کوئی مشکل نہیں ہے، باقی کچھ بھی کرنا مطلب کافی ٹائم سے کینوا بھی کر رہی ہوں، فیس بک، لنکڈ اور یہ چیزیں بھی کر رہی ہوں، پوسٹنگ بھی کر رہی ہوں، لیکن یہ جو انٹرویو والا سیشن ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس ٹریننگ کا اور ریحان صاحب کے اسکول کا جو ان کا مشن ہے اس میں کہ لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا جائے، انہیں کمیونیکیٹ کرنا آئے تو وہ پھر آگے بڑھ سکتے ہیں، تو میرے لیے جو سب سے مشکل ٹاسک ہے وہ یہ انٹرویو والا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ خود ایسا ہی ہے کیونکہ میں نا ابھی لیول 1 آپ کا نہیں ہے تو میرا کمپلیٹ ہو گیا، سارے جتنے ٹاسک ہیں نا، جسٹ میرے یہ انٹرویوز رہ گئے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کا آپ کو ساتھ میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، آپ نے کوآرڈینیٹیٹ کر کے پھر انٹرویو کرنا ہوتا ہے، باقی تو جتنے ٹاسک ہیں وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہیں کہ آپ جب آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو پراپر ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسا کہ ٹیڈک اسٹارٹ کا ریویو ہے تو مجھے اسٹارٹ میں نا وہ بہت مشکل لگتا تھا، کیونکہ آپ کس طرح کسی دوسرے کے الفاظ بتا سکتے ہیں یا اس کو، لیکن اب وہ مجھے ایزی لگتا ہے، تو آپ کو وہ ٹاسک کیسا لگتا ہے؟ تھوڑا سا دوبارہ بولے، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا بولا۔ جی، میں بول رہی ہوں کہ ٹیڈک اسٹارٹ کا ٹاسک آپ کو کس طرح کا لگتا ہے، کیونکہ مجھے تو اسٹارٹ میں وہ بہت ڈیفیکلٹ لگتا تھا، اب تو ایزی لگتا ہے، لیکن آپ کا اس کے ساتھ کس طرح کا ایکسپیرینس جا رہا ہے جو ہم نے ریویو دینا ہوتا ہے ٹیڈک اسٹارٹ کا؟ جی 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 جی، نہیں وہ مجھے نہیں مشکل لگا کیونکہ اس میں کوئی اتنی ایسا مشکل نہیں ہے، آ، وہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، میرے لیے مشکل انٹرویو کرنا ہے، وہ ٹھیک ہے، ایزی ہے، ایزی اچھا ٹو ابھی آپ انڈرسٹینڈ، اور اس کو ریویو کرنا اور بات کرنا اپنے دیکھ کے اردو میں کر لیں، پھر آپ اس کو اے آئی ٹولز میں چیٹ جی پی ٹی میں ڈالیں تو وہ آپ کو انگلش میں بنا کے دے گا، وہ مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ ابھی آپ کیا کرنا چاہتی ہیں نیکسٹ؟ جی، نیکسٹ جو میرا پلان ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے بچوں کو کسی اچھے مقام پہ، کسی اچھے جگہ پہ پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور پلان ہے کہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ریحان اسکول ان مائی ایریا، انہی کی کوئی برانچ کھولنا چاہتی ہوں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اسی لیے میں یہ اس کورس کو کر کے، اسکول جوائن کر کے، ٹریننگ لے کے پھر دین ایک اسٹارٹ کرنی ہے برانچ یہاں پہ۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے انشاءاللہ جو بھی آپ کے گولز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ اچھا آپ کے جو چائلڈ ہیں ان میں سے کسی نے ریحان اسکول کو جوائن کیا ہوا ہے یا وہ ابھی فزیکلی اسکول جاتے ہیں جو ٹریڈیشنلز ہیں؟ نہیں، ابھی تک میرے کسی بچے نے بھی یہ والا اسکول جوائن نہیں کیا کیونکہ میرے بچے حفظ کر رہے ہیں بڑے والے، اور جو چھوٹا بچہ ہے وہ ابھی میرا پریپ میں، تو اس لیے ابھی تک کسی بچے نے جوائن نہیں کیا۔
ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی آپ مجھے اپنی نا کوئی لائف کی میموری بتائیں کہ جو آپ کو یاد ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی۔ لائف کی میموریز تو بہت ساری ہیں، لیکن مجھے جو اکثر چیز یاد آتی ہے نا اپنے فادر کے بارے میں، میں ان کی بہت بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ فوت ہو گئے، ان کو 5 سال ہو گئے۔ تو بچپن میں جب کبھی بہن بھائیوں میں آپس میں کچھ ہوتا تھا تو وہ میری سائڈ لیتے تھے اور باقی سب کو ڈانٹ دیتے تھے، تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ چلیں سوری، ویسے تو مجھے پوچھنا تو چاہیے، بٹ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ٹریول کرنے کا شوق ہے؟ اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے کافی زیادہ ٹریول کر لیا ہوگا۔ اور آؤٹ آف کنٹری آپ کی کون سی کنٹریز فیوریٹ ہیں اور آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی مین ریزن ہو؟ جی، یہ کوشچن ہمارے انٹروڈکشن میں بھی تھا کہ آپ کے فیوریٹ کنٹریز کون سی ہیں، تو اس میں بھی میں نے یہ مینشن کیا تھا۔ سب سے پہلے تو پاکستان ہے، مطلب ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سینریز، اتنے خوبصورت مقامات ہیں کہ ویسی دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتے۔ اور دوسرا تھا میرا، ایک جاپان تھا اور ایک سعودیہ تھا۔ سعودیہ اس لیے کہ سیکرٹری سٹی کی وجہ سے ہے، ہولی سٹی ہے، مسلمانوں کے لیے بہت معنی رکھتی ہے وہ جگہ۔ اور جاپان اس لیے میں جانا چاہتی ہوں کہ جاپان میں جو اور بچوں میں مطلب ان کی تربیت اسکول سے بھی اور گھر سے بھی جس طرح سے ہوتی ہے، وہ چیز مجھے بہت انسپائر کرتی ہے جاپان کی۔ اور جس طرح وہ لوگ محنتی ہیں اور جتنی جلدی سے تیزی سے آنے والے دور کے حساب سے وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں نا، یہ چیزیں مجھے بہت انسپائر کرتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بھی اس قسم کی چیزیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھے کنٹریز ہیں۔ اچھا آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ پاکستان میں کون سی 3 چیزیں چینج کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، 3 چیزوں سے آگے آپ نے کیا بولا؟ میں میں نے بولا کہ اگر آپ کے پاس ہو کہ آپ پاکستان میں کوئی 3 چیزیں چینج کرنا چاہیں، کسی بھی ریلیٹڈ ہوں وہ، تو آپ کون سی 3 چیزیں چینج کرنا چاہیں گی؟ صحیح، 3 چیزیں کون سی چینج کرنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو جو ہمارا تعلیمی نظام ہے نا، اس کو چینج کرنا چاہیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ٹیچرس کو اچھی ٹریننگ ملنی چاہیے، تاکہ وہ اگر ٹیچرس صحیح ہوں تو وہ تبھی ٹرین بھی کر سکتے ہیں، بچوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام بہت بوسیدہ، میں یہ نہیں کہتی کہ ٹریڈیشنل جس طرح سے چل رہا ہے بوسیدہ نہیں کہہ سکتی، لیکن جو پڑھانے والے ہیں نا وہ اب صحیح نہیں ہوتے۔ پہلے ٹائم میں تھے کافی اچھے، جو صرف پڑھاتے نہیں تھے، ساتھ تربیت بھی کرتے تھے، لیکن اب اس چیز میں کافی کمی آتی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آئی وانٹ کہ پاکستان کے صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ایک شہریوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم خود ہی ڈسپلن نہیں ہو، پھر ہم باہر کس طرح کام کر سکیں گے۔ کم از کم سب شہریوں کو اس چیز کا ضرور شعور ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم گھر کو صاف رکھتے ہیں، اس طرح ہم اپنے ملک کو بھی صاف رکھیں، اپنی گلیوں کو صاف رکھیں، ہر جگہ کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح گھر کی چیزوں کو کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا چینج کرنا چاہوں گی؟ تیسرے نمبر پہ بھی یہی چیز آ جائے گی کہ بچوں کو اور لوگوں کو شعور دیں رائٹ اینڈ رانگ کا۔ جب تک یہی شعور نہیں ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ سم ٹائمس تو جانتے بوجھتے بھی جان بھی رہے ہوتے ہیں، تب بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ
چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن کر نہیں پاتے. تو یہ چیزیں ہیں میرے مائنڈ میں. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور مجھے خود ایسا لگتا ہے کہ ٹریڈیشنل اسکولز ہیں تو ان میں کیریکولم چینج ہونا چاہیے، کیونکہ اب بچوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہو گیا نا، کیونکہ کافی ٹائم سے وہ سیم سلیبس آ رہا ہے تو وہی گائیڈ کیا جا رہا ہے. تو اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ایک سبجیکٹ ہے تاریخ جس میں ہسٹری ہے تو اس کو چینج کر کے اب سکے ڈیجیٹل ٹائم ہے نا، تو اے آئی کا کوئی سبجیکٹ ایڈ کرنا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایزی ہو، کیونکہ نیو لرننگ کے لیے اینڈ ٹیچرس کے لیے بھی، کیونکہ اب وہ پرانی چیزیں کوئی پڑھنا نہیں چاہتا. تو دیٹس وائی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو میم، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور آپ نے اتنا اچھا انٹرویو دیا، کافی انسپائرنگ تھا میرے لیے. تو لاسٹ میں اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے اس میں انٹرویو سیشن میں. لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گی اسپیشلی وومنس کو، لیڈیز کو، گرلس کو، کہ آپ لوگ اپنی ڈگنیٹی کو برقرار رکھیں اور سیکھنے کے عمل کو نہ چھوڑیں. لگاتار جو چیز نئی سیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے ضرور سیکھیں اور اپنے آپ کو امپاور کریں، فائنینشلی بھی اور اسکل وائز بھی ہر طرح سے. ایک اچھی تربیت یافتہ پڑھی لکھی ماں ہی آگے بہتر نسلیں جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے یا بنا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ، اینڈ thank you so much everyone for watching this interview. We met as soon as possible. So take care and Allah Hafiz.